बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम मामला है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी 2 दिन तक शहर इक़्तिदार में मौजूद थे। बहुत अहम उनकी मुलाकातें रही हैं। मुख्तलिफ जो शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ बीट्स के जो सहाफ़ी हैं उनके साथ भी, ब्यूरो चीफ्स के साथ भी मुख्तलिफ सदीक जान साहब एक्टिविटीज़ ज़ाहिर एक बड़े लेवल पर हुई। मुलाकातें भी बहुत सारी हुई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उसका फ़्लो है। मैं उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर तो बात ज़ाहिर करनी है, लेकिन अहम जो मामला है अभी बल्कि मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर वो कोई चल रहा है कि मैं मुराद सईद का एहसानमंद नहीं हूँ। सीएम केपी ने ऐसा कह दिया। वैसे तो उस गुफ्तगू को मैं ज़ाती तौर पर बैठा सुन रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। इस हवाले से भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। और दूसरा एक और चीज़ चल रही है कि मैं अली अमीन गंडापुर की तरह भागूंगा नहीं हरीपुर के रास्ते, या मतलब 2-3 चाय पीने नहीं जाऊंगा और हरीपुर के रास्ते। ज़ाहिर है उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। एक तो मैं चाहूंगा कि इसको भी जरा नाज़रीन के लिए क्लैरिटी के साथ बताएं, और दूसरा कितनी अहम ये मुलाकातें रही हैं। शहर इक़्तिदार में तो साफियों की परसेप्शन बड़ी बदली नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल मैं इन सारी चीज़ों पे बताता हूँ और साथ ये भी आपको बाद में बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी जो 2 दिन उन्होंने मुलाकातें की हैं। वैसे मैं आपको अर्ज कर दूँ कि 200 के करीब साफियों से वो मिले हैं। अच्छा, 200 के करीब साफियों और एंकर से वो मिले हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि पहले तो ये मुराद सईद साहब के हवाले से चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्होंने कहा कि मुझे मुराद सईद ने नहीं बनवाया और मैं मुराद सईद के एहसानमंद नहीं हूँ। सवाल ये हुआ था उनसे कि क्योंकि अच्छा इसकी बैकग्राउंड क्या है। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है सुहेल अफरीदी साहब के बारे में कहीं से खबर फीड की गई कुछ साफियों को और मार्केट में फीड की गई कि इसको तो सुहेल अफरीदी को इमरान खान जानता ही नहीं है। इमरान खान को मुराद सईद ने कहा कि बस इनको सुहेल अफरीदी को बना दें, तो इमरान खान ने बना दिया। तो इस तनाजुर में जब ये एक खबर ऑलरेडी फीड की गई थी, गर्दिश कर रही थी मार्केट में, तो उनसे यानी मुझे नहीं पता कि इस वजह से उनसे ये सवाल हुआ या वैसे ही जेन्युइनली उन्होंने एक सवाल कर लिया तारिक अजीज साहब ने कि ये बताएं कि क्या आपको मुराद सईद साहब ने जो है वो वज़ीर आला बनवाया है। तो पहले उन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक किसी ओहदे के लिए लॉबिंग नहीं की। वैसे सिर्फ एक बार उन्होंने ओहदा मांगा था, आज तक उन्होंने ओहदे की लॉबिंग नहीं की। एक बार उन्होंने ओहदा मांगा था, उन्होंने यही अभी उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि मुझे ISF का सदर बना दें। जब उनके पास वजारत भी थी, उन्होंने कहा कि एक मेरे पास प्रोटेक्शन भी होगी वजारत की, मुझे ISF का सदर बना दें क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को खड़ा करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा था क्योंकि खित्ते के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक यूथ को बर्बाद हो रही है, स्टूडेंट्स को बर्बाद हो रही है, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, तो मुझे जिम्मेदारी दें और हम स्टूडेंट्स को खड़ा करें और ऐसी की तैसी फेर दें। तो एक बार उन्होंने सिर्फ ओहदा मांगा था, ये था। उन्होंने इसके जवाब ये दिया, उन्होंने कहा देखिए मैंने आज तक कभी किसी ओहदे के लिए लॉबिंग नहीं की, ना ही मैंने वज़ीर आला बनने के लिए लॉबिंग की। बल्कि उन्होंने एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि हुआ ये कि 2 लोगों को वजारतों से हटाया गया तो उनके घर खाली हो गए। तो कहते हैं कि मैंने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब को कॉल की। मैंने कहा कि जी मसला ये है कि मेरा ना जब मैं यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो पे करता हूँ उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं बचते और ज़ाहिर है मैंने तो अपनी तनख्वाह में अपनी चीज़ें चलानी होती हैं, तो मुझे बड़ा मसला आ रहा है फाइनेंशियली। तो आप ऐसे करें कि वो जो एक वज़ीर साहब का घर खाली हुआ है वो घर आप मुझे दे दें जी, ताकि मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ, तो मेरा कम से कम घर का किराया बच जाएगा और मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा, तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने डॉक्टर सार को दे दिया। तो कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप डॉक्टर सार साहब से मैं भी बात कर लेता हूँ, आप भी बात कर लें, तो आप ना प्लीज मुझे वो घर दे दें। कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने ना मुझे कहा कि ठीक है, मैं डॉक्टर सार को नहीं देता वो घर, मैं आपको दे देता हूँ, डॉक्टर सार को मैं कह देता हूँ। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि मैंने कॉल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिसके पास इख्तियार था, जिस ब्यूरोक्रेट के पास, मैंने उससे कहा कि वो घर जो है ना वो फलां वजीर का जो खाली हुआ है ना उसमें मैंने शिफ्ट होना है। तो कहते हैं वो तो अली अमीन गंडापुर साहब ने डॉक्टर सार साहब को दे दिया। मैंने कहा मेरी अली अमीन गंडापुर साहब से बात हो गई। कहते हैं जैसे ही मैंने कॉल बंद की तो मुझे पता सामने टीवी चैनल पे ब्रेकिंग चल गई, फटा चल गया कि इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने लॉबिंग नहीं की थी, ना मुझे पता था मैं तो एक और घर जो खाली हुआ था वो लेने के लिए बात कर रहा था। तो अगर मुझे पता होता कि मैंने वज़ीर आला बनना है तो मैं क्यों वो घर मांगता। तो फिर दोबारा उनसे सवाल हुआ कि नहीं, आपके बारे में यह है कि आपको मुराद सईद साहब ने बनाया है वज़ीर आला। उन्होंने कहा मुझे इमरान खान ने बनाया है और मैं इमरान खान साहब का मशहूर हूँ।
انہوں نے کیٹیگوریکل یہ نہیں کہا کہ میں مراد سعید کے احسان مند نہیں obviously. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ مراد سعید صاحب کے ہی دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے مراد سعید صاحب سے سیکھا بھی, ان کے ساتھ کام بھی کیا, وہ ان کے ایز اے ورکر, ایز اے بھائی وہ ان کے مشکور بھی رہتے ہیں, ممنون بھی رہتے ہیں. تو ان کا کیٹیگوریکل انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مراد سعید کے احسان مند نہیں ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے یعنی کہنے کا مقصد وہ جو وہ بول رہے تھے اس کا جو کانٹیکسٹ تھا بولنے کا وہ یہ نہیں تھا جو سوشل میڈیا کے اوپر انٹرپریٹ ہو رہا ہے. اصل میں نا سوشل میڈیا کے اوپر مسئلہ کیا ہے, ظاہر ہے بہت سے مہربان ان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سہیل آفریدی صاحب کے بھی, وہ بہت سے, جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں, ایک اور چیز بہت زیادہ چل رہی ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کوئی بات کی نہیں, انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی. بہت ساری جگہوں پہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بتاتے رہے کہ ان کے دور میں یہ چیزیں شروع ہوئیں, یہ چیزیں شروع ہوئیں, وہ کے پی گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, خان صاحب کے بی این کے مطابق انیشیٹو تھا. تو انہوں نے کہیں پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو ٹارگٹ نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ کہا جب ان سے بات ہوئی نا کہ آپ لوگوں کے بارے میں آپ کے کارکنان کے اندر یہ تاثر ہے کہ آپ کارکنان کو اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور کبھی آپ جو ہے وہ کے پی چائے پینے چلے جاتے ہیں, کبھی آپ 12 اضلاع کراس کر کے چلے جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا دیکھیں اس بار ہم آئیں گے نا تو ہم سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے, ہم بھاگیں گے نہیں, ہم بھاگیں گے نہیں. تو خبر اس طرح سے کہ علی امین گنڈا پور کی طرح نہیں بھاگیں گے, یہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علی امین گنڈا پور کی طرح نہیں بھاگیں گے. انہوں نے کہا ہم اس بار سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے, پوری لیڈرشپ سر پہ کفن باندھ کے آئے گی, اور ہم اس پر بھاگیں گے نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علی امین گنڈا پور کی طرح نہیں بھاگیں گے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے, دیکھیں جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا سیاق و سباق اور ہوتا ہے, جب آپ اس کو ٹویٹر پہ لکھتے ہیں تو اس کا سیاق و سباق, اور کئی بار یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بدنیتی سے لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس تناظر میں یہ بات ہے. اب آ جائیں اس بات پہ, لیکن وہ الفاظ تھوڑے سے ادھر ادھر ہونے سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے, ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ نے ہمیں محرم سے مجھے بنا دیا. ہاں وہی والی بات ہے, کیونکہ میں یہ جو چائے پینے کا ان سے پوچھا گیا نا جب, تو انہوں نے سمپلی جو جواب دیا جو آپ نے رپورٹ کیا ابھی, ایگزیکٹلی انہوں نے یہی بولا تھا. وہاں پہ علی امین صاحب کا تذکرہ نہیں تھا یا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ پھر دیکھیں سگنیفیکینس میں ہاں سگنیفیکینس میں آتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا نا, اس میں کچھ لوگ ہیں جن کو ظاہر ہے بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا, تو کچھ گنے چنے دو چار وہ ایسی چیز لکھ دیتے ہیں جس سے ان کی اپنی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. مثلا دیکھیں میں نے کسی کا دیکھا, انہوں نے کہا یہ آپ نے یہ اینکروں کو کیوں آپ نے جو ہے نا وہ بلایا, نہیں بلانا چاہیے تھا. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اینکروں کی ملاقات میں ہوا کیا ہے. اور انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے بلایا کس کس کو, پہلے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے انہوں نے بلایا اینکرز کو, کوئی انہوں نے 45 سے 50 اینکرز کو انہوں نے انوائٹ کیا. ٹوٹل کوئی 70 اینکرز کی لسٹ تھی, اس میں سے انہوں نے 50 کو پہلے انوائٹ کیا, 25 کو وہ آگے انوائٹ کریں گے. اچھا صرف 4 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ خود سے انوائٹ نہیں کیا. وہ اس لیے انہوں نے انوائٹ نہیں کیا جنہوں نے جبری گمشدہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے جو انٹرویوز کیے ہیں, ان لوگوں کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا. اچھا یہ کلیئر لائن انہوں نے لی کہ انہوں نے کلیئر لائن لی ہے جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے والے یا جبری گمشدہ, جی یعنی شیخ رشید صاحب کا جس نے انٹرویو کیا, جس نے صداقت عباسی صاحب کا کیا, جنہوں نے ڈار صاحب کا کیا, ان کا ایک فیصلہ ہے کہ جنہوں نے جبری گمشدہ ہمارے ورکرز کا انٹرویو کیا ہے, ان کا میں نے ان کو نہیں مطلب ملاقات نہیں. اچھا اس پہ بھی کچھ لوگوں کا پی ٹی آئی کے اندر خیال ہے کہ آپ کو ان کو بھی بلانا چاہیے, کیونکہ اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. وہ کیا وجہ, وہ یہ وجہ ہے جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں. سہیل آفریدی صاحب نے 50 اینکرز کو انوائٹ کیا, 50 میں سے 20 25 30 آئے, جتنے بھی آئے, کوئی لاہور تھا, کوئی آؤٹ آف کنٹری تھا, کسی کوئی اور مصروفیت تھی. انہوں نے ان کو بلا کے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ آپ کو نا بلایا جاتا ہے بریفنگز میں, آپ کو یک طرفہ میرے خلاف سٹوریز بھیجی جاتی ہیں, آئیں میں بیٹھا ہوں, میرا دامن صاف ہے, کریں سوال کریں. ایسے ایسے بتایا جاتا ہے کہ اس میں ان سے سوال ہوئے سخت, اور ان سے ملاقات کے بعد آپ انہی اینکرز کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں, ان کے آپ ولاگز دیکھ لیں. انہوں نے کیا کہا, جب ایک بندے کا دامن صاف ہے نا, مریم نواز بلائے نا ایسے 50 اینکرز کو, سرفراز بگٹی بلائے نا 50 اینکرز کو, مراد علی شاہ بلائے نا 50 اینکرز کو, یہ اے جے کے والا جو نیا وزیر اعظم ہے بلائے نا 50 اینکرز کو, یہ جی بی والا جو ہے بلائے نا 50 اینکرز کو. او بھائی وہ عمران خان کا کھلاڑی ہے, اس نے 50 اینکرز کو دعوت دی, 25 آئے 30 آئے, جتنے بھی آئے, کوئی قدر نہیں کی کہ کس نے کیا سوال کرنا ہے. سخت ترین سوال ہوئے, اور ان کا پوائنٹ آف ویو سن کے میں نے خود, میری کچھ اینکر سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے. ہمیں کہا گیا تھا تو گزار پلاس ہے, ہمیں کہا کہ بول نہیں سکتا, ہمیں کہا کہ بات نہیں کر سکتا, ہمیں کہا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے اس کی بات سن کے. تو اس کو تو ہر چیز پہ کلیئرٹی ہے. پھر کیا ہوا, انہوں نے اس کے بعد
انہوں نے ملاقات کی ان صحافیوں سے, ان رپورٹر سے, ان اینکر پرسن سے جن کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا یا ان کو افیئر کیا گیا, جن پہ ایف آئی آر کی گئی. اچھا, اس میں کوئی 8-9 لوگ جو ہے نا ان سے مس ہو گئے, جو پاکستان میں ہیں ان کو وہ انوائٹ نہیں کر سکے. وہ ان سے مس اس لیے ہو گئے کہ وہ ظاہر ہے وہ جب تصویریں اور نام آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو ظاہر ہے انہوں نے ہم سے بھی پوچھا تھا کہ یار یہ ہمارے پاس لسٹ ہے, اس میں سے بتائیں کوئی بندہ مسنگ تو نہیں ہے. ہم نے بھی کچھ نام بتا دی کہ مسنگ ہے, کچھ ہمارے سے بھی ذہن سے اتر گئے. لیکن انہوں نے ایک اور کام بڑا اچھا کیا. انہوں نے جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں نا, جن کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا, امیر عباس صاحب کو انہوں نے کال کی, انہوں نے ثابت شاکر صاحب کو کال کی, انہوں نے آفتاب اقبال صاحب کو میری اطلاع ہے کہ کال کر رہے تھے, ان کی کال اٹینڈ نہیں ہوئی, اور انہوں نے عمران ریاض صاحب کو کال کی, انہوں نے جو ہے وہ شاہد اسلم صاحب کو کال کی, انہوں نے مطلب اس طرح سے انہوں نے زبیر علی خان صاحب کو کال کی. انہوں نے جو پاکستان سے باہر چلے گئے ان کو انہوں نے جو نہیں آ سکے, اور مقبول جان صاحب کو انہوں نے کال کی. مطلب اس طرح سے انہوں نے طارق مدین صاحب کو کال کی, وہ کراچی میں, انہوں نے سمیرہ پاشا صاحبہ کو کال کی, وہ لاہور میں. تو وہ انہوں نے اس ملاقات میں جتنے لوگ پاکستان میں تھے ان کو یا تو انوائٹ کیا ہے یا ان کو کال کیا, جو پاکستان سے باہر تھے ان کو بھی موسٹلی کو کالز کیے ہیں. اچھا, انہی ٹیم سے میری بات ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں 8-10 بندے رہ گئے جن کو کل پرسوں میں وہ کال کریں گے, اور بلکہ وہ اپنے سوشل میڈیا کو بھی کہہ رہے تھے کہ یار جو لوگ ہم سے مس ہو گئے ہیں وہ ہماری غلطی, آپ ہمیں بتائیں تاکہ ان کی بھی ہم سی ایم سے بات کروائیں. پھر اس کے بعد سی ایم نے ملاقات کی ڈیفنس کی بیٹ رپورٹرز, ISPR کو کور کرنے والے رپورٹرز. اس کے اوپر سی ایم کو کہا گیا کہ دیکھیں وہ تو بڑے سخت سوال کریں گے, یہ کریں گے, آپ سلیکٹڈ لوگوں کو بلائیں, فلانے کو نہ بلائیں, فلانے کو نہ بلائیں. انہوں نے کہا میں سب کو بلاؤں گا. انہوں نے سب کو بلایا. اس ملاقات میں موجود تھا. ان سے دہشت گردی کے حوالے سے بڑے ویلڈ سوال ہوئے, بہت سخت سوال ہوئے ISPR کے رپورٹرز نے کیے, اور بڑے جسٹیفائڈ چیزیں تھیں جو انہوں نے پوچھا ISPR کے رپورٹرز کور کرنے والے. لیکن کوئی ایک ایسا سوال نہیں تھا جس کو انہوں نے جواب نہ دیا ہو, کوئی ایک ایسا سخت سوال نہیں تھا جس کے ان کے ماتھے پہ شکن بھی آئی ہو. بلکہ ہماری کچھ رپورٹر سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار ہمیں تو دوسری سائڈ کا پرسپیکٹو آج سننے کو ملا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ حیران تھے کہ ہر چیز پہ انہوں نے بریفنگ لے رکھی تھی. جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے CTD پہ بریفنگ لی, میں نے فلان چیز پہ بریفنگ لی, تو انہوں نے کہا اس بریفنگ پہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے بریفنگ لی تو کوئی مسئلہ نہیں, چوسا پورے ملک میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, تو یہ لائٹ بند ہوئی ہے تو آپ ادھر دیکھنے لگ گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جب بریفنگ لی تو کئی چیزوں پہ نا مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے بریفنگ دینے والے, میں نے کہا دوبارہ بریفنگ دو. فورینزک لیب, وہ خیر اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, بہت رپورٹرز بات کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ملے تمام بیورو چیفز کے ساتھ. اسلام آباد کے 31 ٹی وی چینلز ہیں, چھوٹے بڑے, سب کے بیورو چیفز کو انہوں نے انوائٹ کیا. پھر اس کے بعد وہ ملے PTI کو کور کرنے والے بیٹ رپورٹرز کے ساتھ. 2 دن میں تقریباً وہ 150 سے 200 صحافیوں کو ملے ہیں. کسی ایک بات پہ اوفینڈ نہیں ہوئے. مطلب ایک ملاقات میں بہت مطلب بلو دا بیلٹ سوال ہوا, بہت بلو دا بیلٹ سوال ہوا. اچھا, ٹھیک ہے, اس پہ انہوں نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. انہوں نے میں ملاقات پوچھ سکتا ہوں یا نہ؟ نہیں, وہ نہ پوچھیں. انہوں نے اس کے اوپر کوئی اوفینڈ نہیں ہوئے. انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ, مسکراتے چہرے کے ساتھ انہوں نے KP کا مقدمہ, انہوں نے 5 کروڑ لوگوں کا مقدمہ سارے صحافیوں کے ساتھ رکھا ہے 2 دن میں. اس میں مقدمہ انہوں نے کیا رکھا ہے, یہ بات جاننا بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں اس میں کیا غلط ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ KP کے آپریشن یا امن یا دہشت گردی کے حوالے سے فیصلے میں ہمیں آن بورڈ لیا جائے. انہوں نے کہا کیا غلط ہے. انہوں نے کہا میں کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں کہ دہشت گرد گڈ بیڈ نہیں ہے, دہشت گرد ہے, دہشت گرد کا خاتمہ ہونا چاہیے, دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. میرا مسئلہ صرف پالیسی کے اوپر ہے, طریقہ کار کے اوپر ہے, ہمیں آن بورڈ لیں. انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آن بورڈ لو, نہیں, میں کہہ رہا ہوں KP اسمبلی کو آن بورڈ لو. انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے اسمبلی میں کون ہے؟ نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, ANP بھی ہے, JUF بھی ہے, سارے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں, جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز مذہبی جماعتیں ان کو بھی آن بورڈ لو, جو پارلیمنٹ میں نہیں ان کو بھی آن بورڈ لو, مشران کو بھی لو, مائدین کو بھی, سب کو آن بورڈ لو. دوسرا انہوں نے کہا سب صحافیوں کو, سب ملاقاتوں میں میں اگر 3000 ارب اپنے صوبے کو مانگ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میں کیا غلط کر رہا ہوں. 2200 ارب اسمات میں, فلانا اسمات میں یہ میں مانگ رہا ہوں. تیسرا انہوں نے کہا کہ میں عمران خان سے اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ میں گورننس کی چیزوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. عمران خان نے کووڈ میں ڈلیور کیا, عمران خان یہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے ملنے کے لیے, میں آپ کو روکنے کی وجہ کیا ہے نا, جب میں یہ بات ٹیمپو نہ توڑے, چلیں یہ والی بات میں کچھ اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا صرف کہ آپ نا اس کی مکمل تفصیل میں جا رہے ہیں. آئی جسٹ وانٹ کہ ہم اس پرسیپشن تک رہیں. نہیں, میں یہ بتانا بہت, چلیں بتائیں, یہ بات بتانا بہت ضروری ہے. انہوں نے ہر گروپ سے ایک بات کی.
انہوں نے کہا میں یہ بتائیں کہ میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں جو میرا آئینی اور قانونی حق ہے. نواز شریف کیسے ملتا تھا, زرداری کیسے ملتا تھا, وہ دیکھ لیں. میں اپنے قائد سے ملنا چاہتا ہوں, اس کا ویژن جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کے پی میں کس طرح سے اور چیزیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا گورننس نہیں رکی. یہ پرسیپشن غلط ہے کہ کے پی کے میں پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا گورننس چل رہی ہے. میرا چیف سیکرٹری میں نے اسے کہا ہے, وہ ٹویٹر پہ آپ دیکھیں, انہوں نے ہر گروپ کے صحافیوں کو کہا کہ کرپشن کی کوئی چیز آپ کے سامنے آیا مجھے بتائیں, میں ایکشن لوں گا. کوئی کے پی کا ایشو ہے مجھے بتائیں, میں ایکشن لوں گا. کوئی عوامی فلاح کی بات ہے مجھے بتائیں, میں کروں گا. پھر انہوں نے کہا دیکھیں میں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم سے بات کی, میں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خط لکھا, میں نے چیف جسٹس پاکستان سے 3 بار رابطہ کیا, میں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے رابطہ کیا, میں نے ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی, میں نے ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی, میں نے اب آئینی عدالت سے وہ ظاہر آئینی عدالت میں معاملہ چلا گیا, وہ ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملنے کی کوشش کی, میں نے کے پی اسمبلی میں بھی قرارداد پاس کروائی, میں نے قومی اسمبلی میں بھی پارلیمانی ہماری جو پارٹی ہے انہوں نے قرارداد پاس کی. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سا جمہوری سول فورم ہے جس کے اوپر میں جاؤں. میں نے سب آپشنز ایگزاسٹ کر لیے ہیں, میں نے ہر فورم پہ میں چلا گیا. صحافیوں کو کہا کہ آپ بتا دیں چلیں کیا ہے, اب آپ بتا دیں. لیکن ایک بات انہوں نے کیا, انہوں نے کہا 2 راستے ہیں, یا ہے شہباز شریف کا راستہ یا ہے سڑکوں پہ آنے کا راستہ. ڈگی میں انہوں نے کہا میں جاؤں گا نہیں, سڑکوں پہ آنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, انہوں نے ہر چیز میں بڑی لاجیکل بات کی ہے. انہوں نے کے پی کا مقدمہ لڑا ہے, انہوں نے پختونوں کا مقدمہ لڑا ہے, انہوں نے پشتونوں کا مقدمہ لڑا ہے, انہوں نے قبائل کا مقدمہ لڑا ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ 2000 سے لے کے آج تک آپ آپریشنز کر رہے ہیں, آج تک دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. ان کا 2018 میں ڈی اے ایس پی آر نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ امن آ گیا ہے پورے کے پی میں. انہوں نے کہا 13 میں رات 2 بجے بھی ہم چلے جاتے تھے. پھر انہوں نے مطلب ہر چیز پہ ان سے سوال ہوا کہ منشیات کے اوپر. انہوں نے کہا جتنے 15 دن میں پچھلے آپریشن ہوئے نا منشیات پہ, وہ پچھلے پورے سال میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا میں نے اس کو پبلک کیوں نہیں کیا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں گے کہ وہ کیونکہ ایک پرسیپشن بنی ہے منشیات والی, تو اس لیے یہی کر رہا ہے. انہوں نے کہا میں کوئی چیز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا, میں اپنے صوبے کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. اور انہوں نے پھر بتایا وہ کون سے نئے ہاسپٹل بنا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں, قبائلی علاقوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک بات سارے صحافیوں کو کی ہے, انہوں نے کہا ہے میری ٹیم, میں جو بھی گورننس کے اوپر آپ کروں گا نا, میری ٹیم آپ کو بھیجے گی تاکہ آپ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا. ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ نے 15 سال میں پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کیا کے پی میں. انہوں نے کہا آپ نے پٹھانوں کو پاگل سمجھا ہوا ہے کہ وہ تیسری بار ہمیں ووٹ دے رہے ہیں تو ہمیں دے رہے ہیں, تیسری ہماری حکومت آ گئی ہے. انہوں نے کہا آپ پٹھانوں کو جانتے نہیں ہیں, وہ ایک بار سے دوسری بار کسی کو ووٹ نہیں دیتے جب تک. انہوں نے کہا بھائی اگر وہ تیسری بار ہمیں جو ہمیں 2013 میں مینڈیٹ ملا 2018 میں اس سے زیادہ تھا, 2024 میں اس سے زیادہ تھا, تو انہوں نے کچھ ہم نے کیا تو وہ ہے نا ہیلتھ کارڈ اور ساری چیزیں. دیکھیں اس کی امپورٹنس یہ تھی کہ شہباز شریف بھی ایسے ہی کرے, اسی طرح سے اوپن سب کو بلائے, سلیکٹڈ لوگوں کو نہ بلائے. مریم نواز اوپن سب کو بلائے, کسی کے اوپر وہ نہ کرے. اسی طرح سے سب کو کھل کے سوال کرنے کا موقع دے. بلکہ جب اپنا آئی ایس پی آر کو کور کرنے والے ڈیفینس رپورٹرز جو ہیں ان سے ملاقات ختم ہوئی تو شاہد خٹک صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کبھی مریم نواز ایسے بلائے, تو ایک ہمارے دوست نے کہا ہاں بلائے. تو ایک اور دوست نے, ایک اور رپورٹر نے کہا, اس نے کہا نہیں ڈیفینس رپورٹرز کو ایسے کبھی نہیں بلایا. اس نے کہا دیکھو نا یار, پھر ہمارے سی ایم کی بات ہو تو صحیح نا. دیکھیں میں آپ کو یہ بات آن اوتھ کہہ رہا ہوں, میں نے پی ٹی آئی کے سخت ناقدین جو آئے ہیں نا وہاں پہ, ان سے بھی میری بات ہوئی ہے. انہوں نے بھی کہا یار ہماری پرسیپشن بدل گئی ہے. میں نے آپ کو ایک پرانا واقعہ سنانا چاہتا ہوں خان صاحب کا. اسی میں عمران خان صاحب نے ملاقاتیں شروع کی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, میڈیا کے لوگوں کے ساتھ. تو اظہر مشوانی نا بڑے جذباتی ہوا کرتے تھے, بہت جذباتی ہوتا تھا اظہر مشوانی. ابھی بھی اس نے بڑی قربانیاں دی اظہر مشوانی اور اس کی فیملی نے. اچھا, ڈاکٹر اسلان خالد کی اپروچ مختلف ہوتی تھی, اظہر مشوانی کی مختلف ہوتی تھی. کیونکہ اظہر مشوانی کہتے تھے کہ وہ جو فلاں ہے نا, اس نے خان صاحب کے بارے میں بڑی گھٹیا بات لکھی ہے, بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہے, مطلب ٹوٹ ہے, اس کو جو ہے وہ نہیں بلانا, ان کو نہیں بلانا, یہ خان صاحب سے اونچی آواز میں بات کرے گا, خان صاحب سے بدتمیزی کرے گا. ڈاکٹر اسلان کا کیا مقدمہ ہوتا تھا, وہ کہتے تھے یار عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ جب ایک بار کوئی آگے 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھتا ہے نا, پہلی بات تو ہے کہ وہ سخت سے سخت سوال بھی کرتا ہے تو خان صاحب کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے. دوسرا, عمران خان کی پرسنالٹی اس طرح کی کہ جو بھی 1 گھنٹہ اس کے پاس آگے بیٹھتا ہے نا, تو اس کے اوپر عمران خان ایسے اثرات چھوڑ دیتا ہے. تو ارسلان خالد یہ کہتے تھے کہ بھائی جو 100% نفرت کرتا ہوگا, چلے اس کی نفرت 25% پہ آ جائے گی نا. تو وہ ہم نے دیکھا, کئی ہم نے عمران خان کے بدترین مخالفین کو دیکھا, جب وہ خان صاحب سے ملے تو ان کا بالکل پوائنٹ آف ویو بدل گیا. ایسے ایسی وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ بندہ حیران رہ جاتا تھا. سی ایم کے پی کا میں یہ اقدام دیکھیں, اعتراض کرتے تو ہم لوگ کرتے نا کہ یار ہم 3-3.5 سال سے اکاؤنٹس ہمارے بند ہیں, فیملیز ہمارے کے اکاؤنٹس بند ہیں, آف ایئر ہم ہیں, جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. عمران ریاض اعتراض کرتا,
मतलब समी इब्राहिम साहब एतराज करते, मुलाकातें आप उधर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सीएम केपी का इतना बड़ा इकदाम है, इतना बड़ा इकदाम है, इसके असरात सोशल मीडिया पे नजर भी आ रहे हैं और नजर भी आएंगे। अब मुझे एक बात बताए ना असद चौधरी साहब, अब जब कल को कोई बंदा उसको खबर फीड की जाती है उनके खिलाफ, यार वो चाहे रिपोर्ट भी कर रहा होगा, थोड़ा सा तो अपना दिमाग चलाएगा ना क्या। और डिफेंस बीट रिपोर्टर्स की आपने बात की, ज़ाहिर है 2-4 लोग जो मतलब हमें जिनसे मौका मिला बात करने का, तो उनमें से एक ने कहा कि दहशतगर्दी के नसूर से लेके जो केपी के तरक्याती काम हो रहे हैं और मुस्तकबिल का विजन जो है, वो जो सुहेल अफरीदी ने हमें बताया 1 घंटे के अंदर, साबित हुआ है कि इस बंदे की ट्रेनिंग इमरान खान ने की हुई है। बिल्कुल। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा यार वो आपको तो शर्फ हासिल हुआ होगा मरियम नवाज साहिबा से भी मुलाकात करने का और बाकी जो बड़े बड़े, तो उसने कहा कि वो स्पीचलेस था। उसने कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो कहता बहुत इंटेलिजेंट है, इतने कम टाइम में इतना ग्रूम्ड मैंने बंदा नहीं देखा। तो ये ज़ाहिर है मिलने से ही लोगों का इंप्रेशन चेंज हुआ। उन्होंने सब एंकर्स को भी कहा है, रिपोर्टर्स को भी कहा है, सबसे कहा है। उन्होंने कहा है कि एक चीज आपको करप्शन की केपी में नजर आए मुझे बताएं। और फिर उन्होंने क्या कहा है, उनकी यार और बहुत सारी चीजें हैं, उस पर खैर हम रिपोर्ट करेंगे अलग अलग। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, तफसील के साथ ये जो खास तौर पे परसेप्शन और इस मीटिंग की जो अहमियत थी, इन मुलाकातों की अहमियत, उसके ऊपर आपने बात की है। अगली वीडियो तक के लिए नाज़रीन हमें दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।